दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। दुनिया आज दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां सनती तरक्की अरूज पर है। ज़्यादातर लोगों को इन इलाकों में हर जदीद सहूलत हासिल है और इनका मयार ज़िंदगी ऊपर से ऊपर ही होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जहां गुर्बत इंतहाओं को छू रही है। लोग कूड़े के ढेरों में खाना तलाश करने पर मजबूर हैं। इन इलाकों में लोगों को कोई सहूलत मिलना तो दूर की बात, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात जैसा कि रोटी, कपड़ा, मकान भी मुयस्सर नहीं है। सवाल यह है कि अमीर मुल्कों के पास तरक्की का कौन सा नुस्खा है जो इन्हें अमीर से अमीर तर बनाता चला जा रहा है, और गरीब ममालिक में ऐसी कौन सी कमी है जो इन्हें तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ने देती। क्या अमीर ममालिक अपने जुग्राफिये की वजह से अमीर हैं? क्या मौसम का इंसानी तरक्की में कोई अमल दखल है? क्या गरीब ममालिक के हुक्मरान निकम्मे और करप्ट हैं? एक इंतहाई दिलचस्प और मशहूर किताब वाई नेशंस फेल के मुसन्निफीन ने, राइटर्स ने इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। इस वीडियो में ज़्यादातर मालूमात इन्हीं की किताब वाई नेशन फेल से अखज़ की गई हैं, और इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालात के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, कौमों की नाकामी के हवाले से पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या कौमें अपने जुग्राफिये की वजह से नाकाम होती हैं क्या? पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ये तासुर आम है कि गरीब ममालिक का जुग्राफिया ही ऐसा है कि वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। जनूबी एशिया, अफ्रीका और वस्ती अमेरिका जैसे ममालिक में चूंकि सख्त गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग सुस्त और कामचोर होते हैं। वो अपने मुआशरे में तब्दीली और नए आइडियाज़ को भी पसंद नहीं करते। जबकि अमीर ममालिक में चूंकि ठंड होती है, सर्दी होती है, इसलिए वहाँ के लोग भी मेहनती होते हैं। जुग्राफिये और मौसम का ये नज़रिया असल में 18वीं सदी के फ्रांसीसी फ़लसफ़ी मॉन्टेस्क्यू ने पेश किया था। उसने ये भी कहा था कि गर्म इलाकों के सुस्त लोगों पर डिक्टेटर्स हुकूमत करते हैं। ताहम वाई नेशन फेल्स के मुसन्निफीन ने मॉन्टेस्क्यू के नज़रिए को मुस्तरद करते हुए मलेशिया, सिंगापुर और बोट्सवाना की तरक्की की मिसाल पेश की है। ये ममालिक भी गर्म इलाकों में वाक़ हैं, मगर फिर भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी की मिसाल भी हमारे सामने है। इन दोनों मुल्कों का जुग्राफिया एक ही था, मगर सर्द जंग के दौर में मगरबी जर्मनी तो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, मगर मशरकी जर्मनी में लोग गुर्बत की चक्की में पिसते रहे। हत्ता कि एक वक्त वो भी आया जब मशरकी जर्मनी के लोगों ने दीवारें बर्लिन गिरा दी और मगरबी जर्मनी के साथ मिल गए। अब दोस्तों, दूसरा सवाल कि क्या कौमों की नाकामी में इनकी सकाफत यानी कल्चर का हाथ होता है? तो कौमों की नाकामी की एक और अहम वजह ये बताई जाती है कि कौमें अपने कल्चर की वजह से भी नाकाम होती हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीकी ममालिक इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो जादू टूने जैसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। वो मगरबी टेक्नोलॉजी की मुज़ाहमत करते हैं, यानी इसे कबूल नहीं करते। इसी तरह ये भी समझा जाता है कि लातीनी अमेरिका कभी अमीर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के लोगों का कल्चर ऐसा है कि वो तवानाई ज़ाया करते हैं और इनके पास सरमाया भी कम है। फिर ये कि लातीनी अमेरिका के लोग टाल मटोल के कल्चर पर भी अमल करते हैं। कौमों की नाकामी के मुतल्लिक सकाफत का नज़रिया जर्मन माहिर समाजियात मैक्स वेबर ने पेश किया था। उसका कहना था कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट अखलाकियात ने जदीद सनती मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। यानी जब यूरोप ने कैथोलिक ईसाइयों के सख्त नज़रियात को छोड़कर प्रोटेस्टेंट ख्यालात को अपनाया और जदीद आइडियाज़ को कबूल करना शुरू किया, तो वहाँ तरक्की होना शुरू हुई। लेकिन वाई नेशंस फेल के मुसन्निफीन इस नज़रिए को भी मुस्तरद करते हैं। उनके ख्याल में सकाफत कौमों की तरक्की में किसी हद तक किरदार ज़रूर अदा करती है, मगर इसे तरक्की का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। वो लिखते हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कांगो के लोग सदियों तक पहिए और हल जैसी इजादात से भी नावाकिफ थे। बाद में उन्होंने पुर्तगालियों से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल सीखा। इसके बाद उन्होंने मगरिब में ईजाद होने वाली बंदूकों को फौरी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
جیسے جیسے ان کے یورپی باشندوں سے گہرے تعلقات ہوئے تو اہل کانگو نے دیگر مغربی روایات بھی اپنا لیں۔ تعلیم، لباس کا سٹائل اور گھروں کی تعمیر کا انداز سب کچھ انہوں نے یورپ سے سیکھ لیا۔ وائی نیشنز فیل کے مصنفین کا یہ نظریہ کافی حد تک درست ہے کہ ثقافت یا کلچر ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کی ایک مثال شمالی کوریا اور جنوبی کوریا بھی ہیں، جو کبھی ایک ہی ملک تھے۔ ان کا کلچر بھی ایک تھا، مگر آج ان کے درمیان جو لکیر کھچی ہے، اس کے ایک طرف انتہائی ترقی یافتہ اور معاشی طور پر مستحکم مضبوط ملک جنوبی کوریا ہے، تو دوسری طرف ایک انتہائی پسماندہ اور غریب ملک شمالی کوریا واقع ہے۔ یعنی اس تجربے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قوم کی ثقافت جدید ترقی میں تھوڑی بہت رکاوٹ تو ڈال سکتی ہے، مگر اسے روک نہیں سکتی۔ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ قومیں اپنی ثقافت کے فرق سے کامیاب یا ناکام ہوتی ہیں۔ تیسرا نکتہ یہ کہ کیا قومیں اس لیے ناکام ہوتی ہیں کیونکہ ان کے حکمران جاہل ہیں یا جاہل ہوتے ہیں؟ یہ نظریہ پاکستان جیسے ملکوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاسی لیڈرز جدید دور کے تقاضوں اور خاص طور پر مارکیٹ اکانومی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غریب ملک اس لیے غریب ہیں کہ انہیں بہت سی تجارتی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ممالک کے پالیسی ساز اور ماہرین اقتصادیات یہ نہیں جانتے کہ تجارت کو ترقی کیسے دینی ہے اور اس راہ میں رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں امیر ملک اس لیے امیر ہو گئے کیونکہ وہاں انہوں نے کامیاب پالیسیز کی تشکیل کی اور کامیابی کے ساتھ اپنی ناکامیوں کا خاتمہ کیا۔ تو دوستو، وائی نیشنز فیل کے مصنفین اس نظریے سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں لیڈر جاہل نہیں ہوتے بلکہ مجبور ہوتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے افریقی ملک گھانا کی مثال پیش کی ہے۔ گھانا میں برطانیہ سے آزادی کے بعد ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی۔ اس حکومت نے ایسے علاقوں میں فیکٹریاں لگائیں جہاں خام مال پہنچانا اور پھر انہیں فروخت کرنا بہت لمبا اور مہنگا عمل تھا۔ چنانچہ ترقی کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچا، حالانکہ گھانا کی حکومت کے پاس بہترین ماہر معیشت تھے۔ یعنی گھانا کے لیڈر جاہل نہیں تھے اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان کی معاشی پالیسی سے نقصان ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فیکٹریاں لگانے کے لیے علاقوں کا انتخاب ان کی سیاسی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا تھا، کسی اور وجہ سے نہیں۔ گھانا کی حکومت ان علاقوں میں فیکٹریاں لگا کر وہاں کے لوگوں کی سیاسی حمایت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر غلط فیصلے کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھانا کی معیشت برباد ہو گئی۔ تو وائی نیشنز فیل کے مصنفین کا نظریہ یہ ہے کہ غلط معاشی فیصلے لا علمی کی وجہ سے نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کے پیچھے ادارہ جاتی رکاوٹیں اور سسٹمز کی خرابیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے حکمران مجبوراً غلط فیصلے کرتے ہیں یا ان کو مفاد پرستانہ فیصلے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی ملک اس بوسیدہ اور ناکارہ سسٹم کی رکاوٹ پر قابو پا لیتا ہے، فیصلے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ملک بھی ترقی کرنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین مثال چین کی ہے۔ چین نے ماؤ زیدونگ کی موت کے بعد اور خاص طور پر تیانمن اسکوائر کے واقعے کے بعد بہت تیزی سے ترقی کی ہے، مگر وائی نیشنز فیل کے مصنفین کے مطابق چین میں یہ تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ حکمران کمیونسٹ پارٹی کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ کمیونزم غلط نظریہ ہے یا اجتماعی ملکیت کی کیا اہمیت ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ چائنیز لیڈر ڈینگ جیاؤپنگ اور ان کے اتحادیوں نے کمیونسٹ پارٹی میں اپنے طاقتور حریفوں کو شکست دی اور ایک سیاسی انقلاب لے کر آئے۔ وہ چین کو جدید مارکیٹ اکانومی کے اصولوں کے مطابق ترقی دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب سیاسی طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی، تو چین کے حکومتی نظام کی سمت بھی بدل گئی۔ اسی لیے وائی نیشنز فیل میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ کسی قوم کی خوشحالی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ قوم اپنے بنیادی سیاسی مسائل کو حل کرنے میں کتنی کامیاب ہے۔ یعنی خوشحالی کی راہ میں سسٹم جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، انہیں ختم کیا جائے تو پھر ہی ترقی ہوگی۔
چوتھا سوال یہ ہے کہ ادارے اور قوانین کیسے ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وائی نیشنز فیل کے مصنفین کے مطابق کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے اداروں اور قوانین کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ترقی کی بنیاد یہ ہے کہ کسی ملک میں کاروبار کرنے کے کتنے مواقع ہیں اور لوگوں کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر کسی بزنس مین کو اپنی محنت چوری یا ضبط ہو جانے کا ڈر ہوگا یا اس پر بھاری ٹیکسوں کا خدشہ ہوگا تو وہ سرمایہ کاری کرے گا ہی نہیں۔ چنانچہ جب سرمایہ کار نہیں ہوں گے تو معیشت خود بخود بیٹھ جائے گی۔ وائی نیشنز فیل کی ریسرچ کے مطابق ایسا کوئی بھی ملک جہاں نجی ملکیت کا تحفظ ہو، لوگوں کو بغیر تعصب کے انصاف اور پبلک سروسز ملیں، وہاں ترقی اور خوشحالی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جن ملکوں میں ادارے امن و امان کے قیام، چوری اور فراڈ کی روک تھام اور مختلف پارٹیز کے درمیان معاہدوں کی نگہبانی میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ترقی کے لیے سڑکیں، ضروری انفراسٹرکچر، سرمایہ کا تحفظ اور دھوکے بازی کی روک تھام کے لیے قوانین بھی بہت ضروری ہیں۔ اب یوں ہے کہ جو ممالک عوام دوست قوانین اور ادارے نہیں بنا پاتے اور اپنے لوگوں کو ترقی کے برابر کے مواقع دینے کے بجائے لوگوں کو دبانے اور پروپیگنڈے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کے عوام اور وہ ملک غریب رہتے ہیں۔ اب دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر تو کوئی ادارہ یا قانون بن ہی نہیں سکتا، تو پھر قوموں کی خوشحالی کو سیاست سے کیسے جوڑا جائے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ وائی نیشنز فیل کے مصنفین کے مطابق کسی بھی ملک میں اچھے یا برے قوانین اور اداروں کے بننے کا دار و مدار سیاسی طاقت پر ہوتا ہے۔ جب کسی ملک میں اقتدار ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے جو عوام کی خوشحالی میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ ایسے معاشی ادارے بناتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے برابری کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے جو ملکی دولت لوٹنے پر یقین رکھتے ہوں، تو وہ ایسے معاشی ادارے بناتے ہیں جو صرف لوٹ مار کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کو وائی نیشنز فیل کے مصنفین نے استحصالی ادارے قرار دیا ہے۔ استحصالی اداروں کی وجہ سے کسی ملک کی اشرافیہ اور معاشی اداروں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جانا معمول کی بات ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی جو کہ ملک کی آبادی کا 98% تک ہوتے ہیں، کاروباری مواقع تک یکساں حاصل نہیں کر سکتے، اور قوانین اور اداروں کی مدد سے یہ ایک غلط قسم کا نیکسس بن جاتا ہے جو صرف اشرافیہ کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ یعنی صرف 2% لوگ ترقی کرتے ہیں اور باقی 98% کو معاشی طور پر کچل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر ممالک کی اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، اپنے ملک کو ترقی کیوں دیتی ہے اور غریب ملک کی ایلیٹ، اشرافیہ، لوٹ مار زیادہ کیوں کرتی ہے؟ اس حوالے سے وائی نیشنز فیل کے مصنفین نے ایک بڑی دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اصل میں ہر ملک یا قوم کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس کا مفاد کس چیز میں ہے۔ یعنی اگر ایلیٹ کلاس کو ملک کو ترقی دینے میں فائدہ نظر آئے گا تو وہ ملک کو ترقی دیں گے، اور اگر انہیں لوٹ مار کرنے اور لوگوں کو دبا کر رکھنے یا جاہل رکھنے میں اپنا مفاد نظر آئے گا تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر جب 18ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب آیا تو یورپ کے بیشتر ممالک کی حکومتیں جاگیرداروں اور خاندانوں اور روایتی اشرافیہ کے کنٹرول میں تھیں۔ ان کا بڑا ذریعہ آمدن زمینی پیداوار تھی، فصلیں تھیں، کھیت کھلیان تھے، یا بادشاہ سے ملنے والی انعامات اور اکرام اور وہاں سے ملنے والی زمینیں جائیدادیں تھیں۔ چنانچہ ان ملکوں کی اشرافیہ کو تاجروں اور کاروباری شخصیات سے خطرہ محسوس ہوا۔ یہ لوگ شہروں کی بڑھتی آبادی اور مڈل کلاس طبقے کو بھی اپنی سیاست کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ اپنی سیاسی طاقت کو خطرے میں دیکھ کر جاگیردار طبقے نے صنعتی عمل کی مخالفت شروع کر دی۔ البتہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب اس لیے کامیاب رہا کیونکہ جاگیردار اشرافیہ کو صنعتی انقلاب سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ دوسری جانب آسٹریا، ہنگری اور روسی بادشاہتوں میں جہاں بادشاہوں اور اشرافیہ کے نقصان کی شدت زیادہ تھی، وہاں انڈسٹریلائزیشن کا عمل روک دیا گیا تھا۔
اس کے نتیجے میں آسٹریلیا، ہنگری اور روس کی معیشتیں کمزور ہو گئیں، جبکہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں انڈسٹریل ریولوشن عروج پر پہنچ گیا۔ یعنی اگر یورپ کے باقی ممالک کی ایلیٹ کو بھی صنعتی انقلاب میں، انڈسٹریل ریولوشن میں اپنا فائدہ نظر نہ آتا تو یہ ممالک بھی پسماندہ رہ جاتے، آگے نہ بڑھ پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم امریکہ اور یورپ میں جو ترقی دیکھتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ایلیٹ کلاس کو اس میں اپنی ترقی اور اپنا فائدہ نظر آتا تھا اور آتا ہے، جبکہ غریب ممالک اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہاں کی ایلیٹ کلاس ترقی میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتی، بلکہ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس اپنے معاشرے میں ایسے ادارے اور قوانین بنا دیتی ہے جو ترقی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو قوموں کی کامیابی یا ناکامی میں جو فرق ہے وہ صرف ایلیٹ کلاس یعنی حکمران طبقے اور اشرافیہ کی سوچ اور ان کے قائم کردہ اداروں کا ہے۔ تو دوستو، وائی نیشنز فیل کے مصنفین کی تحقیق کے مطابق جن قوموں کی اشرافیہ ایلیٹ کلاس استحصالی ادارے قائم کرتی ہے وہ قومیں ناکام ہونے لگتی ہیں۔ مصر، ازبکستان، شمالی کوریا اور ارجنٹائن ان استحصالی اداروں کی بڑی مثالیں ہیں۔ یہ سب ملک ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، ان کی زبانیں اور ثقافتیں بھی الگ الگ ہیں، پھر بھی ان ممالک میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ یہاں غربت ہے، بے روزگاری اور ناانصافی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ان ممالک کی ایلیٹ کلاس کو ترقی میں اپنا فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوستو، آپ کے خیال میں کسی بھی قوم کی ناکامی کی وجہ یہی ہے جو وائی نیشنز فیل کے مصنفین کے خیال میں ہے، یا آپ کچھ اور سوچتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان کی ایلیٹ کلاس کیا ملک کو ترقی نہیں دینا چاہتی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 2100 میں کتنی ہو جائے گی اور اس کی کیا صورتحال ہوگی تو یہاں کلک کیجئے، اور یہ جاننے کے لیے کہ آج کل کے دور جدید میں جنگوں کی نوعیت کیسے بدل گئی ہے اور کیا آج کل کے دور میں ایک ملک دوسرے پر قبضہ کر سکتا ہے، یہاں دیکھیے۔